बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहाँ पहुँच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज। और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज़ बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फ़ौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एस नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज़ किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज़ सुने। जिस तरह मैंने अपनी फ़ौज का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहाँ तो खैर हम कहें, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फ़ख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज़ दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे
عزت ملتی تھی، برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں۔ چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی، ہمارے بڑوں نے کی تھی، انگریز کی غلامی۔ یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا، میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ، کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا، میں جو مرضی کر لوں، میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں، وہ میرا ملک تو نہیں ہے۔ میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان، پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس، اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا۔ کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو، وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ، قربانیاں دیتا ہے، یعنی اپنی فیملی کی، کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا، تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو، اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں، میں پرائم منسٹر تھا، میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، لیبیا، سیریا، صومالیہ، پھر افغانستان سے جو ہوا، عراق سے جو، سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے۔ تو جب بھی، پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے، کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے، اور کامیابی سے، کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا، تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جب میمو گیٹ میں امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو، اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کے پیسے، میرا تو کوئی باہر نہیں جانا۔ تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا۔ میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ سب سے بڑی پارٹی تھی، مجھے بران الیکشن جیت گیا، فوج نے الیکشن کروایا، اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا۔ کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا، لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو، پاکستان نہ ٹوٹتا۔ اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے، اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے، ملک ٹوٹ گیا۔ آج وہی ہو رہا ہے، یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے، یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو، آرمی ایکٹ سے کیس کر دو، کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، نہ پتہ چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا، اور ایک دم جج، جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے، اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے، کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے، یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو، سارا گھر توڑ دینا، عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو۔ شیریہ افریدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے، پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری، دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کو خواب دیکھ رہا ہوں، گھنونا خواب، جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے۔ یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے، صرف ان چوروں کی خاطر؟
مجھے یہ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انصاف 27 سال سے ہے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں، مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو، اچھا اس سے پہلے چلیں، 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال، 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے، کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے، کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں، جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا. اور پولیس سے پوچھے، وہ کہہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہے وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے. ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں، میں نے کینسل کر دیا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے، مجھے برا بھلا کہا، میں نے کینسل کر دیا. 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے، ریلیز آ رہی ہیں. ایک دم ساری جگہ پولیس، واٹر کیننز، ٹیئر گیسنگ. میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو ایک دم پتا چلا. اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا. ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیے. سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہی نہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس. اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی. میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے. اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا، اجازت نہیں ملتی، ریلی نہیں کرتا. اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا. اور اس کے اندر 8 کو ضلع شاہ کا قتل کیا، لوگوں کو مارا، بازو ٹوٹے، کچھ کیا، ایک انلیگل ایکٹ کیا. پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے. جی آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں عدالت میں اسلام آباد. میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں، نہیں کرتے. 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو، گرا دو. کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو، رینجرز بھی تھے، فوج کو، کہیں میں نے کہا. اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں. جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ، 72 بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں. میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو، پکڑو ان کو، ان کے خلاف کرو، جلاؤ. پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا. تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں، کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو، کچھ کرو؟ کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے، نامعلوم افراد تھے اندر اس کے، مجھے تو پتا تھا کون. کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے، میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے. میری سٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا. آپ کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا. آرام سے پکڑ لیتے، پولیس سے پکڑوا دیتے. ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا، لوگوں کو زخمی کیا، اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے. کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں. 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں، جو ورلڈ ریکارڈ ہے. اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم، میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا.
اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے، ہم عدالت پہ جانے لگے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں. یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے، یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں، میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر، تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے، قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 7,500 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے، یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دے، یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں، آئین جائے، ملک کی فوج بدنام ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے، اس کو نہیں فرق پڑ رہا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں، خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں، جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں، لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، پریشر ڈال کے، اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پی ڈی ایم جو ریلو کٹے ہیں، جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے، جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، یہ صرف یہ کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اپنے پاکستانیوں سے، کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کر رہے ہیں، یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک، ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا. اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی تھیں، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے، وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. جس طرح جناح ہاؤس، ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا ہے. ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گرا دوں، اب تک
25 लोग शहीद हो चुके हैं। दुनिया में 25 लोग शहीद हो जाएं, कोई सोच रहा है कि किस तरह पुरअमन एहतजाज करने वालों को गोलियां मारी गई, सीधी सीधी गोलियां मारी गई हैं। 25 अब तक शहीद हो चुके हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक 700 लोग इस वक्त गोलियों की वूंड से, गोलियां लगी हुई जिनको अस्पतालों में 700। अब तक 7,500 हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है, 7,500, जिसमें मैंने कहा ख्वातीन की भी एक तादाद है और हमें सबसे ज्यादा खौफ है कि उनसे बड़ा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और आखिर में मैंने अभी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं जिनको मैंने पनाह दी हुई है, और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के, इस तरह करें सर्च वारंट लेके आए एक मुहस्सब माशरे की तरह आए कि कोई नाम तो दे, ये दहशतगर्द है कौन, और आए हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द है, शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है। लेकिन इसको एक बहाना ना बनाए, जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने का, इसको भी इस्तेमाल ना करें कि जिस तरह कि जी इमरान घर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो हमला कर दो। तो इसलिए मैं आज सबको कह रहा हूं कि इस वक्त इसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी, किधर तक जाएगी बात, इसमें तो कोई हल है ही नहीं कि सिर्फ पीडीएम को फायदा करवाने के लिए, कि वो जो मैं बार बार कहता हूं कि ये हालात है कि 70% इस वक्त कौम इधर खड़ी हुई है, तो ये जो थोड़े से रेलू कट्टे हैं इनको बचाने के लिए यानी सबसे बड़ी जमात को खत्म कर देना है, खत्म करने की कोशिश, क्या ये हो सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है, अकल करें, बात करें, मसला हल करें। और मसला एक ही है, मसला किसी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी से पूछ लें कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता जब तक आप इलेक्शंस ना करवाएं। मैं 1 साल से ये कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि इसका सिर्फ हल इलेक्शंस है, और मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि कोई बातचीत करे इस पे। जिन लोगों से हम बात करते हैं वो इलेक्शन का नाम ही नहीं सुनना चाहते, वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी अक्टूबर और से आगे चला जाए, तो वो तो ये तो होना ही नहीं। अगर ये आज 70 है तो ये और बढ़ जाएगा आगे, लीड और इनकी बढ़ जाएगी, तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो करवा सकते हैं, मेरी आज आपसे अपील है, इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शंस करवाएं। शुक्रिया।